मालिक करीम अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के तवस्सुल और तसद्दुक से मुझे और आप सबको सीधी राह पर चलने की तौफीक बख्शे। हम सबको अपने हबीब पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की ग़ुलामी, मोहब्बत, इताअत और इत्तिबा में ज़िंदा रखे। इसी पर हम सबको मौत नसीब करे और ज़िंदगी भर बेअदबी और गुस्ताखी से महफूज रखे। अल्लाह के फजल व करम और उसकी तौफीक से कुरान मजीद की सूरत अत-तग़ाबुन 28वें पारे से हम उसको सादा अंदाज में समझने की आज के जुम्मतुल मुबारक में कोशिश करेंगे। परवरदिगार सूरत अत-तग़ाबुन के आगाज़ में जो 4 आयतें हैं उनको बड़ी सादगी के साथ अपनी तारीफ़ व तौसीफ़ में ज़िक्र फरमाता है। गौर फरमाएं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। युसब्बिहु लिल्लाह मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। फरमाया कि मा फिस समावात, जो कुछ भी आसमानों में है, व मा फिल अर्द, और जो कुछ ज़मीन में है, सारा कुछ घेरा गया ना। क्यों जी? जब कह दिया मा फिस समावात व मा फिल अर्द, फरमाया इसमें जो भी है मखलूक की किसी शक्ल में भी वो खल्क मौजूद है। युसब्बिहु लिल्लाह, सब की सब अल्लाह की तस्बीह करते हैं। इस आयत मुबारका के इतने जुमले पर भी बड़े बड़े माहिरीन ने बड़ी किताबें लिखी हैं। हमें इस दिक्कत में नहीं डाला गया कि तुम देखो कि मेंढक की टरटर में क्या है, चिड़ियों की चहचहाहट में क्या है, कोयल की कूकू में क्या है, परिंदे जब उड़ते हैं बैठते हैं तो वो जो बोलियां बोलते हैं। हमें इस तकल्लुफ में नहीं डाला गया। हमें ये समझा दिया गया है, इतनी बात पर ईमान लाओ कि मैं जो कह रहा हूं कि मा फिस समावात व मा फिल अर्द में जो भी है सब मेरी तस्बीह कर रहे हैं। तो फिर तुम्हें इस दिक्कत और इस तकलीफ में पड़ने की जरूरत नहीं कि तुम उनकी बोलियों से तस्बीहात को समझना शुरू कर दो। ये तुम्हारे बस में नहीं होगा। कुछ अपने खास बंदों को मैं समझा भी देता हूं, जिस तरह सुलेमान अलैहिस्सलाम परिंदों की बोलियां समझ जाते थे, लेकिन तुम में से हर किसी का तो ये मकाम नहीं है कि तुम उसको समझ सको। लेकिन इतनी बात तो समझ रहे हो ना कि हमारा परवरदिगार फरमा रहा है कि आसमानों ज़मीन में जो कुछ भी है सब उसी की तस्बीह कर रहे हैं। तो जब सब उसी की तस्बीह कर रहे हैं तो ऐ गाफिल इंसान, तू उसकी तस्बीह क्यों नहीं करता? असल बात इसमें ये है, समझ आ रहे ना? तू सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह क्यों नहीं कहता? अब ये बात आयत में नहीं है कि तुम भी तस्बीह करो, लेकिन आपको इससे समझना है कि जब सभी तस्बीह कर रहे हैं, परिंदे क्या, जानवर क्या, दरख्त क्या, हर मखलूक उसकी तस्बीह कर रही, तो ऐ गाफिल इंसान, तू उसकी तस्बीह क्यों नहीं कर रहा? ये मेरे लिए है, इसमें बात बताई गई है। फिर फरमाया लहुल मुल्क व लहुल हम्द, उसी की बादशाही है, उसी की हम्द है। सब बादशाहियों को जवाल है,
اس کی بادشاہی کو زوال نہیں ہے. تو حمد پھر اسی کی ہے نا جس کو زوال نہیں ہے. بھئی جس چیز نے فنا ہو جانا ہے، ختم ہو جانا ہے، اس کی کیا تعریف کرنی؟ وہ تو کوئی قابل تعریف چیز نہیں ہے. لہ الملک، اسی کا ملک ہے، اسی کی بادشاہی ہے. وَلَهُ الْحَمْدُ، جب بادشاہی ہے ہی اسی کی، سارا نظام اس کی بادشاہی کے تحت ہے، تو پھر تعریف بھی اسی کی ہے. فرمایا وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. بڑی زوردار تعریف ہے قرآن مجید میں یہ. وہ ہر چیز پر قدیر، بہت قدرت رکھنے والا ہے. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ کی یہاں جو صفت پروردگار نے بیان فرمائی، اس سے یہ نہ سمجھ لینا کہیں کہ تم کوئی اس کی قدرت سے باہر ہو. میں تمہیں اپنی طاقت سے اپنی تسبیح کروانا چاہوں تو میرے لیے مسئلہ نہیں ہے. نہیں سمجھے میری بات کو؟ اگر میں اپنی قدرت استعمال کروں اور اپنی قدرت سے میں تمہیں تسبیح کی طرف لانا چاہوں کہ میری تسبیح کرو، میری حمد کرو، تو تم میں سے کون ہے جو انکار کر سکے اور نہ کرے؟ لیکن باقی ساری کائنات میری تسبیح کر رہی ہے، تو اگر میں نے اے انسان تجھے اپنی مرضی پر چھوڑا ہے، اپنی مرضی پر چھوڑا ہے، قدرت تیرے اوپر مسلط نہیں کی کہ اپنی قدرت سے تمہیں مجبور کر کے اپنی تسبیح کرواؤں، تو شوق سے کیوں نہیں میری تسبیح کرتا؟ یہ اس آیت مبارکہ میں بتایا گیا ہے. اب میں آپ کو قرآن مجید سمجھنے کا سلیقہ بھی بتا رہا ہوں ساتھ ساتھ. جب آیت پڑھو اس میں غور کرو، میرے لیے کیا ہے، اس میں کہاں کھڑا ہوں، ان حالات میں کیا ہے. دوسری آیت مبارکہ میں فرمایا میں تسبیح کے لائق اور حمد کے لائق اس لیے بھی ہوں کہ هو الذی خلقکم، وہی ہے نا جس نے تم کو پیدا کیا ہے. تو خود تو بن نہیں گیا. هو الذی خلقکم، وہی ہے نا جس نے تجھ کو خلق کیا ہے. تو فمنکم کافر ومنکم مؤمن، اور جب تم پر چھوڑا ہے تو تم میں سے کچھ کافر ہو گئے، کچھ ایمان والے بن گئے. دو گروہوں کا ذکر کیا. واللہ بما تعملون بصیر. جہاں آیت کا اختتام ہو رہا ہو تو وہاں جو وہ اپنی شان کا ذکر کرتا ہے وہ بڑی کمال کی چیز ہوتی ہے سمجھنے والی. فرمایا واللہ بما تعملون بصیر، اللہ تعالیٰ جو تم کر رہے ہو اس کو خوب دیکھ رہا ہے. تمہارا کفر اور تمہارا ایمان اس سے چھپا ہوا نہیں ہے. اور کفر اور ایمان یہ جب تک اس کا اظہار نہ کیا جائے، یہ اندر کی شے ہے، اس کا پتہ نہیں چلتا. نہیں سمجھے؟ جب تک کوئی ظاہر نہ کرے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ کافر ہے کہ مومن ہے. ایک کافر شخص کو اور ایک مومن شخص کو آپ سامنے کھڑا کریں تو فزیکل اور سٹرکچر کے لحاظ سے، جثے کے لحاظ سے آپ شکل دیکھ کر کوئی ایمان کفر کا فیصلہ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. فرمایا تم سب کو میں نے خلق کیا ہے، اب تم اپنی مرضی سے کافر ہو گئے ہو، اپنی مرضی سے ایمان والے بن گئے ہو. اگر تم کافر بھی ہو تو تب بھی، مومن ہو تب بھی، میں تم سے بے خبر نہیں، تم سب کو دیکھ رہا ہوں. تمہارے کفر سے بھی آگاہ ہوں اور تمہارے ایمان سے بھی آگاہ ہوں. پھر فرمایا خلق السماوات والارض بالحق، اس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے. حق کے ساتھ پیدا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے زمین و آسمان کو کسی با مقصد چیز کے لیے پیدا کیا ہے. حق کے ساتھ. زمین و آسمان کا حق کے ساتھ خلق کرنا، توجہ فرمائے میں کیا کہنا لگا ہوں. یہ آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کرنے کا مدعا یہ ہے
کہ یہ تو میں نے حق کے ساتھ پیدا کیے، اب اس زمین و آسمان کے اندر بچے گا وہی جو حق کے ساتھ رہے گا۔ اگر تم باطل کی طرف چلے گئے، مجھے چھوڑ دیا، میرا دین چھوڑ دیا، میرے محبوب کو چھوڑ دیا، دوسری طرف چلے گئے، وہ تمہاری مرضی ہے، زبردستی نہیں ہے تم پر، لیکن یہ زمین و آسمان میں نے حق کے ساتھ بنائے، یہ حق کے ساتھ قائم ہے۔ وَصَوَّرَكُمْ، زمین و آسمان کو حق کے ساتھ ہی بنایا، ساتھ ہی فرمایا وَصَوَّرَكُمْ، اور اس نے تمہاری صورتیں بنائی ہیں، تمہاری اکٹھا اس کا لانا مقصد یہ ہے کہ تمہاری صورت بھی بے مقصد نہیں بنائی، تمہاری صورت بھی بے مقصد، صورکم، تمہاری صورت بنائی، فاحسن صورکم، اور کمال حسین صورت بنائی، یہ فرمایا وصورکم۔ بھائی اتنی بات بھی کافی تھی، اتنی بات بھی، یہ ایسے لگتا ہے کہ کوئی شاہکار، اس نے کہا کہ یہ صورت میں نے بنائی ہے، وہ دیکھو کیسی خوبصورت صورت بنائی ہے، فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور تمہیں میں ضائع کر دوں گا اتنا خوبصورت بنا کر۔ یہ اگلے جملے بتا رہے ہیں، عام طور پر ترجمہ پڑھنے والوں کا ذہن اس طرف نہیں جاتا، میں اتنا خوبصورت تمہیں بنا کے، تمہاری صورتیں بنا کے تمہیں ایسے ہی فضول چھوڑ دوں گا اور ضائع کر دوں گا تمہیں، نہیں۔ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اے خوبصورت انسان، میری خوبصورت تخلیق، تو نے اس دنیا میں زندگی بسر کر کے وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اسی کی طرف پلٹ کے جانا ہے، تیرا اختتام کوئی نہیں، تو مت سمجھ کہ بس میں قبر میں چلا گیا اور مر گیا اور ختم ہو گیا، نہیں، یہ تجھے کس نے کہہ دیا ہے کہ تو نے ختم ہو جانا ہے؟ دیکھو قرآن مجید کہاں کھڑا کر رہا ہے آپ کو، یہ کس نے سمجھا دیا آپ کو کہ آپ ختم ہو جائیں گے؟ قرآن پاک تو یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ تم نے بامقصد زندگی بسر کرنی ہے اس دنیا کے اندر، تم نے میرے پاس آنا ہے، میں پہ تمہیں بتاؤں گا کہ تمہیں کیوں نہیں سمجھ آئی کہ آسمان کو تم دیکھتے رہے، زمین کو دیکھتے رہے، روز شیشے میں اپنا چہرہ دیکھتے رہے، ہاں جی، اپنا چہرہ دیکھ کر اس کے بنانے والے پر کبھی غور بھی کیا ہوتا؟ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اسی کی طرف تم نے لوٹ کے جانا ہے۔ یہ بات ارشاد فرما رہی ہے کہ انسان ختم ہونے والی شے ہے، بولو ہاں۔ قبرستانوں میں پانی بھر جائے اور ایک قبر بھی نظر نہ آئے تو مت سمجھو کہ ختم ہو گئے انسان۔ یہ بڑی عجیب و غریب سوچیں، وہ تمہیں سمجھ آ رہی ہے نا کہ بس جی قبریں مٹ گئیں، جس طرح اوپر سے قبریں مٹ گئیں اس طرح اندر سے بندے بھی مٹ گئے۔ فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہوگا، اپنی عقلوں پر، اپنی سمجھوں پر قیاس نہ کرو، میں تم سب کو یہاں زندگی گزارنے کے بعد اپنے پاس بلا لیتا ہوں، الیہ المصیر، اس کی طرف تم نے لوٹ کے جانا ہے۔ پھر اپنا علم مبارک بتایا، یعلم ما فی السماوات والارض، یہ عموم اس میں ذکر کیا، ما فی السماوات والارض، جو آسمانوں میں ہے، جو زمین میں ہے، یعلم، سب کچھ جانتا ہے، بولو سب کچھ۔ اب اس میں سے کوئی چیز باہر رہ گئی؟ ہم اس آسمان و زمین کے اندر ہیں نا، بولو نا جی، باقی ہمارے معاملات بھی اسی کے اندر ہی ہیں، سب کچھ ما فی السماوات والارض میں ہی ہے۔ ما فی السماوات والارض میں جو کچھ ہے سب کچھ جانتا ہے، لیکن ساتھ پھر انسان کو پھر یہ شبہ ہو سکتا تھا کہ پتہ نہیں کوئی اور بات کی، فرمایا نہیں، یعلم ما تسرون وما تعلنون، جس چیز کو تم چھپا کے رکھتے ہو، جس چیز کو تم ظاہر کرتے ہو، اسے بھی جانتا ہوں۔
اسے بھی. یہ خاص طور پر پھر انسان کو مخاطب کیا. پھر تیسری چیز ایک اور بات کی, یہ تو کوئی شے انسان چھپاتا ہے نا, تو اس کو کہتے ہیں ما تسرون, اور کوئی شے انسان ظاہر کرتا ہے اس کو کہتے ہیں ما تعلنون, کہ اس کو وہ برملا سب کے سامنے لا رہا ہے. اور ایک یہ ہے ما تسرون, جس کو وہ چھپا رہا ہے. یہ اس وقت ہے کہ جب کچھ ایسی چیز بن جائے جو قابل اظہار ہو اور چھپانے کے قابل ہو جائے, ظاہر کرنے کے قابل. اس سے بھی پیچھے ایک چیز ہے جو نہ بھی ظاہر ہوئی نہ بھی چھپانے کی نوبت آئی. اس کا ذکر کیا کہ صرف یہ نہیں کہ تو جو تم چھپا رہے ہو اور جو تم ظاہر کر رہے ہو اس کو جانتا ہوں, نہیں. واللہ علیم بذات الصدور, جو ابھی سینوں میں چھپا ہوا ہے, ظاہر یا چھپانے کی نوبت ابھی نہیں آئی, اس کو بھی جانتا ہوں, اس کو بھی جانتا ہوں. لو جی, اب کون سی شے رہ گئی پیچھے؟ یعلم ما فی السماوات والارض یعلم ما تسرون وما تعلنون واللہ علیم بذات الصدور. اس کو ذرا سمجھیں. یہ بعض اوقات جو قرآن مجید پڑھنے والے ان دونوں کو ایک ہی چیز شمار کر لیتے ہیں, یعلم ما تسرون وما تعلنون کو, کہ جو تم چھپاتے ہو جو تم ظاہر کرتے ہو. یہ وہ شے ہے جو چھپانے اور ظاہر کرنے کی درجے پر آ جائے. اس سے پیچھے ایک درجہ ہے جس کو ابھی چھپانے اور ظاہر کرنے کا موقع نہیں ملا, وہ چھپی ہوئی شے ہے, وہ ابھی انسان کے خیال میں بھی نہیں آئی, سینے میں ہے, چھپی ہوئی, مخفی ہے. فرمایا اسے بھی جانتا ہوں, اسے بھی جانتا ہوں. ایسی علیم ذات سے انسان کیسے چھپ سکتا ہے؟ بولو, جس کے علم مبارک کی یہ شان ہو, اس سے کیسے چھپ سکتا ہے؟ اب دیکھو قرآن مجید کی بندہ ایک آیت پر کھڑا ہو کے غور کرے, ساری زندگی اس کی سیدھی ہو جاتی ہے. کہ اگر وہ میرے سینے کے خیالوں سے بھی واقف ہے, جو میں ظاہر کر رہا ہوں اس سے بھی باخبر ہے, جو چھپا رہا ہوں اس سے بھی باخبر ہے, آسمان و زمین میں جو کچھ ہے سب کچھ جانتا ہے, تو اب میں اگر غلطیاں کرتا ہوں, گناہ کرتا ہوں, تو کہاں جا کے کروں؟ کس کے سامنے کروں؟ کس ذات کے سامنے میں کھڑا ہوں؟ یہ 4 آیتیں ہیں جس میں پروردگار نے پہلے اپنی شان بیان کی سورۃ التغابن کے شروع میں, پھر اس کے بعد 5ویں اور 6ٹھی آیت میں پچھلے انسانوں کی بات کی جو ہم سے پہلے گزر چکے. سیکوینس دیکھیں قرآن پاک کی, اس سورت پاک کی ترتیب دیکھیں. فرمایا چلو ہم تمہیں پیچھے لے چلتے ہیں تمہاری سابقہ تاریخ کی طرف. اے انسان, الم یاتکم نبأ الذین کفروا من قبل, تمہارے پاس ان کافروں کی خبر نہیں پہنچی جو تم سے پہلے گزر چکے تھے. قوم نوح, قوم صالح, قوم عاد, قوم لوط, قوم شعیب, قوم موسیٰ, قوم یوسف علیہ السلام, قوم داود و سلیمان علیہ السلام, قوم ہارون اور زکریا علیہ السلام, قوم موسیٰ اور قوم عیسیٰ, ان کے حالات تم تک نہیں پہنچے؟ الم یاتکم نبأ الذین کفروا من قبل فذاقوا وبال امرہم, انہوں نے جو کچھ ہمارے پیغمبروں اور رسولوں کے ساتھ کیا وہ اس کا اپنے معاملے کا مزہ چکھ چکے ہیں, اپنے اپنے حصے کا مزہ چکھ چکے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ, اب یہ دنیا گزارنے کے بعد ان کے لیے دردناک عذاب کے سوا کیا ہے؟ کیا کمایا انہوں نے ہمارے نبیوں اور رسولوں کی تعلیم سے روگردانی کر کے؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ, اب دردناک عذاب کے سوا موقع تو ہاتھ سے
چلا گیا, نکل گیا. ٹائم تھا ایک وفاداری کا اور بے وفائی کا. وقت تو یہی ہے نا ہمارے پاس, بولو جی, اس کے سوا کوئی وقت ہے؟ یہی وقت ہے. ذالک بانہ کانت تأتیہم رسلہم بالبینات. یہ مزہ انہیں کیوں چکھایا گیا, دردناک عذاب ان کے لیے کیوں ہے؟ یہ اس وجہ سے کہ ان کے پاس ان کے رسول بالبینات, روشن دلائل لے کر ان کے پاس آتے رہتے تھے, آتے رہے. ایسے نہیں ہم نے ہر کسی کو کباڑا کر دیا, نہیں, ان کے پاس رسول آئے, رسلہم بالبینات. فقالو, تو وہ کہنے لگے, جب ہمارے رسول آئے تو کیا کہنے لگے؟ ابشر یہدوننا, کیا یہ بشر ہمیں ہدایت دے گا؟ ابشر یہدوننا. آیت بتا رہی ہے کہ پیغمبر کو یا رسول کو عام انسانوں کی طرح صرف بشر کہنا اس کی اجازت نہیں ہے. بھئی یہی کہہ رہے ہیں وہ, نہیں جی کوئی فرشتہ آتا, کوئی اور صورت ہوتی. اب بشر, کیا بشر یہدوننا ہمیں ہدایت دے گا؟ صرف بشر سمجھنا اور رسول کے بشر ہوتے ہوئے اس کے رسالت کے شان کو نہ پانا اور اپنے جیسا بشر کہنا, بولو اس کی اجازت نہیں ہے. کہاں تم کہاں رسول, ہیں جی. یہ تو دنیا میں بے شمار چیزوں کے اندر تفاوت ہے. مولانا روم کہتے ہیں کہ تحریر میں شین یہ رے لکھنے میں شکل ایک ہی ہے, اس کو شیر بھی پڑھ سکتے ہیں, شیر بھی پڑھ سکتے ہیں. کیوں بھائی؟ شین یہ رے, زیریں زبریں تو آپ نے بعد میں لگانی ہے نا بھائی. سامنے ایک حرف آئے, شیر بھی پڑھ سکتے ہیں, شیر بھی پڑھ سکتے ہیں. شیر پڑھیں گے تو معنی اور ہوگا, شیر پڑھیں گے تو معنی اور ہوگا. دیکھنے میں شکل ایک جیسی ہے. فرماتے ہیں ایک ہی چراگاہ میں ہرن جو ہے وہ گھاس چرتا ہے. ایک کے گھاس چرنے کے نتیجے میں لید پیدا ہوتی ہے, ایک کے گھاس چرنے کے نتیجے میں کستوری پیدا ہوتی ہے. سمجھ آ رہی نا؟ ایک ہی پھول پر بیٹھتی ہے بھیڑ بھی, جسے تمبوڑی کہتے ہیں, اسی پھول پر بیٹھتی ہے شہد کی مکھی بھی. وہ پھول پر سے اڑ کے جاتی ہے تو زہر پیدا ہوتا ہے, یہ پھول پر اڑ سے جاتی ہے تو شہد پیدا ہوتا ہے. تو قرآن مجید یہ بتا رہے ہیں کہ ان کو یہ وہم ہو گیا, کہنے لگے دیکھو جی ہمارے جیسے ہی تو انسان ہے, یہ یہدوننا ہمیں ہدایت دیں گے. تو قرآن پاک ارشاد فرمایا فکفروا, اس رسول کو جو بھی ان کی طرف آیا اپنے جیسا بشر سمجھ کر یہ کافر ہو گئے. دیکھو معن بعد لفظ لا رہا ہے, فکفروا, یہ کافر ہو گئے. سمجھ نہ سکے کہ یہ ہم جیسا نہیں اور ہم اس جیسے نہیں. یہ پروردگار کی روشن دلائل لے کے آیا ہے. بھائی جن کی طرف وہ آیا ہے ان کے پاس تو بینات نہیں ہے. جو اللہ کی طرف سے پیغام لے کے آیا ہے وہ تو قرآن کہہ رہا ہے بالبینات, روشن دلائل لے کر آیا ہے. اور ان کی سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ وہ اپنے رسول کو اپنے جیسا سمجھ بیٹھے. اور قرآن کہہ رہا ہے فکفروا, تو وہ کافر ہو گئے. وہ کافر ہو گئے. جب کافر ہو گئے تو ساتھ ہی فرما دیا وَتَوَلَّوْا, انہوں نے منہ پھیر لیا, یعنی رسول سے ہٹ گئے, انکار کر بیٹھے. فرمایا وَاسْتَغْنَى اللَّهُ, اللہ بھی بے نیاز ہو گیا, جاؤ دفع ہو جہاں جانا ہے جاؤ.
वस्तगन अल्लाह, अल्लाह ताला भी मुस्तगनी हो गया। भाई हमें कोई तुम्हारी कोई जरूरत है? तुम नहीं समझ सके मेरी शान और मेरे रसूल की शान, तो जाओ दफा हो जाओ। फरमाया वल्लाहु गनियुन हमीद, अल्लाह ताला बेनियाज है, कोई तुम्हारे ईमान लाने या ना लाने पर उसकी बेनियाजी और शान नहीं पड़ी हुई। हमीद, वो अपनी जात के अंदर काबिल हम्द है। बोलो अपनी जात के अंदर काबिल। वल्लाहु गनियुन हमीद का जोरदार कलमा ये बता रहा है कि मुझे तुम्हारे मानने या ना मानने की हाजत नहीं है। समझ रहे हैं मेरी बात को या नहीं समझ रहे? जी, वल्लाहु गनियुन हमीद का कलमा यहां लाना ये इस बात की अक्कासी करता है। अगर तुमने हमारे रसूल की दावत को कबूल नहीं किया, उनके ईमान वालों की सफ में तुम शामिल नहीं हुए, तुमने अल्लाह और उसके रसूल को नहीं माना, तो क्या समझते हो कि इससे अल्लाह और उसका रसूल कमजोर हो गए? हैं जी? फरमाया जाओ, देखो कैसी बेनियाजी है और कितनी जोरदार बात है। इसको इस वक्त दुनिया के हालात में गौर करो इस आयत पर कि नहीं अगर तुम्हें समझ आ रही अल्लाह और उसके रसूल की, तो इसकी अल्लाह और उसके रसूल को कोई हाजत नहीं है। अल्लाह अल्लाह है, उसका रसूल रसूल है और उसका दीन दीन है। समझ आ गई? आगे उनकी कमजोरी बयान कर दी साथ ही। फरमाया ज़अमल लज़ीना कफरू अल्लन युबासु। ज़अमा, ये ख्याल बना बैठे हैं काफिर। जाम कहते हैं ऐसे ख्याल को कि जिसके झूठ सच का पता न चले। वो ख्याल अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। ज़अमल लज़ीना कफरू, काफिर अपने ही ज़हन में ख्याल बना बैठे हैं अल्लन युबासु, कि इनको हरगिज दोबारा नहीं उठाया जाएगा। ये अपने तौर पर ही ख्याल कर बैठे हैं। और मैं इस आयत करीमा को जब पढ़ा तो इसके अल्फाज जो अगले हैं ये सुनने के लायक हैं। सुबहान अल्लाह। फरमाया ज़अमल लज़ीना कफरू अल्लन युबासु, काफिरों ने यह ख्याल कर लिया है कि उन्हें हरगिज दोबारा। ये देखो आज दुनिया जो है ना देखा देखी इस गुमान में मुब्तला हुई है। मैं अभी कोई चंद दिन पहले, मेरा ख्याल एक दिन पहले, ये शहीनाबाद का एक कब्रिस्तान है, उसमें कोई पानी बहुत ज्यादा खड़ा हुआ है। वो किसी ने तस्वीर लगा के उसने कहा इन कब्रों पर जाते हो। सुनो मेरी बात को, यानी उस कब्रिस्तान की तस्वीरें लगा के क्या ऊपर लिखा हुआ है, वो इन कब्रों पर जाते हो। अब मैं पोस्ट लगाने वाले के ईमान को क्या समझूं? कब्रों पर जाकर अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू या अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर कहने का हुक्म ये तो अल्लाह के रसूल ने दिया है। नहीं बोलो ना भाई। और खिताब किया है, अगर आप पूरा समझें तो उसमें यह है कि कब्रों पर जाकर सलाम करो और उन्हें कहो कि भाई तुम हमसे पहले आ गए हो, हम तुम्हारे पीछे पीछे आने वाले हैं। तो ये किन से आप कहते हैं? वो मिट्टी की ढेरी से कहते हैं, वो जो मिट्टी का ढेर पड़ा हुआ है उससे कहते हैं। कैसे अजीब लोग हैं, कलमा भी पढ़ते जाते हैं और समझते नहीं इस चीज को। समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? कुरान कह रहा है काफिर लोगों का यह ख्याल है कि इनको दोबारा नहीं उठाया जाएगा, यानी खत्म हो गए बस। जिस तरह यूं समझ रहे हैं कि जी कब्रिस्तान में पानी भर गया, कब्रें गई, मुर्दे भी गए। कैसा अजीब ख्याल है। वो तुम्हारी स्ट्रेटेजी है कि तुम उन कब्रों के ऊपर जाके, मतलब यह है कि उसका तुम इंतजाम सही नहीं कर सके या तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सके, वो तुम्हारी कोताही है। कब्रों को मिटाने का तो कहीं हुक्म नहीं है कि इनको मिटा दो, बल्कि ये कहा कि जाओ, बल्कि ये कहा एक हदीस में मिशकात के दे कुन तो नहीं तो कमन ज़ियारतल क़ुबूर फ़ज़ूरूहा, मैं इससे पहले तुम्हें मना किया करता था कब्रों की ज़ियारत से, अब मैं ही तुम्हें कह रहा हूं जाया करो, कब्रों की ज़ियारत किया करो।
وہاں جا کے انسان کو اپنا پتہ چلتا ہے. ہاں جی, قبروں پر جانا صرف آپ قبروں والوں کے فائدوں کے لیے نہیں جاتے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا جامع پروگرام آپ کو دیا ہے. آپ تو جنازے کی دعا میں بھی میت کا لفظ صرف ایک بار کہتے ہیں, اللہم اغفر لحینا, بخش دے یا اللہ ہمارے زندوں کو. پہلے زندوں کو کہا ہے, ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا, ہے نا کہ نہیں؟ پھر اپنے لیے ہی دعا, اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام, یا اللہ جس کو تو ہم میں سے زندہ رکھے اس کو اسلام پر زندہ رکھ. ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان, جس کو تو ہم میں سے فوت کرے اس کو ایمان پر وفات عطا کرنا. یہ اپنے لیے ہی دعا. ہاں جی, ہم یہی سمجھ رہے ہیں کہ باجی قبروں کے پاس ہم جاتے ہیں ان کو بخشوانے کے لیے. اس میں قبروں کی زیارت کے بے شمار مقاصد ہیں, ایک نہیں. یہ بڑی لمبی تاریخ ہے, آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی ہے, اب تک یہیں گئے ہیں لوگ, اور جانے والے واپس نہیں آتے. ہم نہیں جانا ہے ان کے پاس. سمجھ آ رہی؟ یہ بڑے عجیب رازوں میں سے ایک راز ہے اللہ تعالیٰ کا, کہ یہاں سے ہم اپنے فوت شدگان کو مٹی کے سپرد کرتے ہیں. ان کے ساتھ پروردگار کا کیا سسٹم ہے, کیا نظام ہے, کیا اس کا پروگرام ہے, وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ ختم نہیں ہوتے. نہیں جی, میں قرآن مجید سے باہر تو نہیں کوئی بات کر رہا نا. ہمیں بتا رہا ہے کہ زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا, کافر سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا. قل بلا وربی لتبعثن, محبوب کیوں نہیں, میرے رب کی قسم ہے تمہیں اٹھایا جائے گا. سن رہے ہیں؟ کل محبوب کہو ہی نہیں یہ جو کہہ رہے ہیں ہمیں دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا. بلا کیوں نہیں اٹھائیں گے ہم. وربی, محبوب کہ مجھے میرے رب کی قسم ہے, مجھے میرے لتبعثن, تمہیں ضرور بھی ضرور دوبارہ اٹھایا جائے گا. ثم لتنبؤن بما عملتم, پھر تم نے جو اس دنیا میں جو کچھ بھی کیا ہے, لتنبؤن, میں تمہیں آگاہ کروں گا کہ تم کرتے کیا رہے ہو. لو جی, اگر ختم ہو گیا انسان, ہاں جی, یہی بہت, یہ باقیوں کو تو چھوڑو, بے ایمانوں کو. ہمارے اندر ایسے لوگ ہیں جو بظاہر مسلمان بھی ہیں اور ہمارے یہ ذہن بناتے پھر نہیں جی بس مر گئے, ختم ہو گئے, کچھ بھی نہیں ہے, مٹ گئے, مٹی میں مل گئے. عجیب بات ہے. کس قرآن پر ایمان لائے ہو تم؟ کس نبی پر ایمان لائے ہو؟ کس کا کلمہ پڑھا ہے؟ کس رب کو مانتے ہو؟ کس رسول کو مانتے ہو؟ اور قسم محبوب سے اس لیے اٹھوائی کہ محبوب تیری بات تو ویسے ہی سچی ہوتی ہے. یہ تو دنیا مان چکی حبیب پیارے کہ تو سچا ہے. مان چکی نا؟ بولو, دنیا مان چکی اب تک, اور جس نے ابھی نہیں مانا مان لے گا. جو اس دنیا میں نہیں مانے گا, حشر والے دن محبوب تجھے مقام محبوب پر فائز کر کے دکھا دیں گے کہ تو سچا ہے. تو حبیب پیارے تجھے مانے بغیر تو گزارا ہی نہیں. جو یہاں نہیں مانے گا قبر میں منوا لیں گے, جو قبر میں نہیں مانے گا حشر میں منوا لیں گے, منوائیں گے. سچا تو محبوب تو ہے ہی. کل کہ بلا کیوں نہیں, وربی, میرے رب کی قسم ہے, لتبعثن, تمہیں ضرور اٹھایا جائے گا. ثم لتنبؤن بما عملتم,
یہ کھیل یہاں ختم ہونے والا نہیں بابا. سمجھ آ رہی؟ سنو میری بات، میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. یہ جو تم نے مذاق بنا رکھا ہے نا کہ بس ختم، نہیں، یہ یہاں ختم ہونے والا کام نہیں ہے. ثم لتنبؤن بما، مشکل بڑا لگتا ہے. دیکھو چونکہ انسان اپنی عقل کے لحاظ سے سوچتا ہے نا، کہتے ہیں کہ سارے یہ سب کو اٹھائے گا. بڑا عرصہ گزر گیا، صدیاں بیت گئیں، اتنے انسان جو ہیں اس دنیا سے چلے گئے، سب کو اٹھا لے گا. تم نے کو 5-10 سال، کو 5 دن، کوئی 1 مہینہ پہلے، کوئی سال 2 سال پہلے اپنے عزیزوں کو دفن کیا ہے. اس مٹی کے اندر وہ بھی گئے ہیں جن پر صدیاں بیت گئی ہیں. بڑا تیز حساب ہے، سب کا پتہ ہے تجھے کہاں کہاں ہے. کوئی کسی کو درندہ کھا گیا، کوئی دریا کے سپرد ہو گیا، کوئی کہاں ہے، کوئی کہاں ہے. فرمائیے تو میں تجھے پہلے بتا کے آیا ہوں کہ میں سب کو جانتا ہوں. یعلم ما فی السماوات والارض ویعلم ما تسرون وما تعلنون واللہ علیم بذات الصدور. پھر شک میں پڑ گیا ہے. ہاں جی، کوئی درندہ کھا گیا، کوئی آگ میں جل گیا. صرف ایمان والے تو ہی نہیں، ایمان والے تو قبر میں دفن کرتے ہیں. ہیں جی، کئیوں نے جلا دیا، راکھ اڑا دی، گنگا میں بہا دی. کئیوں کو چیل کوے نوچ کے لے گئے. کہاں کہاں انسان کہاں کہاں مر کھپ گئے. کس کس میدان میں، کوئی جنگوں میں قتل ہو گیا. پروردگار سب کو تو اکٹھا کر لے گا، سب کو تو اٹھا لے گا، سب کو تو دوبارہ زندہ کر لے گا. محبوب کہ میرے رب کی قسم ہم اٹھائیں گے تمہیں. کتنا پتا ہے اس کو کون کہاں ہے. نہیں ہے سمجھے میری بات کو؟ اس کو کتنا پتا ہے کہ کون کہاں ہے. ساتھ ہی ارشاد فرمایا تمہیں مشکل لگ رہا ہے نا، یہ بات تمہیں بڑی مشکل لگ رہی ہے، قسمیں اٹھوا کے پھر بھی تمہیں سمجھ نہیں آ رہی. ساتھ ہی یہ ایک جملہ ارشاد فرمایا وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ. یہ جو تمہیں مشکل رہا ہے یہ اللہ پر بہت آسان ہے. یسیر. وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ. فرمایا جب یہ ہے، یہی صورتحال ہے جو ہم بتا رہے ہیں، تو پھر پروردگار ہے نا، اور اس کو محبت بھی ہے انسان سے. اس نے اپنے ہاتھوں سے اس کو بنایا ہے، تصویریں بنائی اس کی، زمین و آسمان خلق کیے ہیں. وہ بڑی شفقت فرماتے ہوئے پھر یہاں چونکہ بہت جھنجھوڑ چکا یہاں تک، پھر ارشاد فرمایا اگر یوں ہے تو پھر فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا. تو پھر اللہ اور اس کے رسول کو اور اس نور کو جو میں نے اپنے محبوب پر نازل کیا مان لے. یہی مان لے. آمنو، وہ مان جا، ایمان لے آ، باللہ اللہ پر، ورسولہ اس کے رسول پر، والنور الذی انزلنا اس نور پر جو میں نے اپنے محبوب پر نازل کیا اس کو مان لے. اس کو یہاں مان. یہاں یہ ماننے کا وقت ہے. بولو یہ ماننے کا وقت ہے. اور وقت کب چھن جانا ہے، کب ہاتھ سے نکل جانا ہے پتہ کوئی نہیں. اس چڑیا نے کب اڑ جانا ہے کچھ بتا نہیں ہے. اب مان. فآمنوا یہ بہت محبت برا انداز ہے. پیچھے پہلے کیا آیا ہے؟ پروردگار پیچھے پہلے فرمایا کہ ضرورت نہیں ہے تیرے ایمان لانے کی مجھے. پیچھے کہہ کے آیا کہ نہیں کہ میں سمجھا کے آیا ہوں. واللہ غنی حمید میں وہاں ارشاد فرمایا نہیں تو مانے گا تو جا. یہ کون کہہ سکتا ہے؟
ٹھیک ہے نا جی. پیچھے فرما کے آیا ہے کہ میں بے نیاز ہوں, نہیں ماننا تو نہ مان جا. تو اس سے پہلے بھی کئی گزرے جنہوں نے نہیں مانا, ہم نے اس کا یہ انجام کیا ہے. لیکن میں تو بڑی محبت اور پیار کے ساتھ تجھے کہہ رہا ہوں, تیرا ہی فائدہ ہے, مان لے. تیرا ہی فائدہ ہے, مان لے. بعد میں جا کے جو مار کھانی ہے, کھپنا ہے, ہیں جی, اور پتہ نہیں کہاں کہاں تیرا بیڑا غرق ہونا ہے. اب تو ٹائم ہے, اب تیرے ہاتھ میں وقت ہے. ہیں جی, تو مت سمجھ کہ یہ کوئی وقت بہت زیادہ ہے, نہیں, زیادہ وقت نہیں ہے. اگر تو بچہ ہے تب بھی تھوڑا ہے, جوان ہے تب بھی وقت تھوڑا ہے, بوڑھا ہے تو پھر بھی وقت ہے. اگر بڑھاپا آ گیا, بال سفید ہو گئے, پھر تو تجھے بہت جلد مان لینا چاہیے, کیونکہ پھر بڑی ساری گھنٹیاں تو بج چکی ہیں. بولو, الارم بج چکے. جو کم سنائی دے رہا ہے یہ الارم ہے, کم دکھائی دے رہا ہے یہ بھی الارم ہے, منہ کا ذائقہ ختم ہو گیا یہ بھی الارم ہے. ہیں جی, اور چلتے ہوئے تجھے سانس چڑھ جاتا ہے تو یہ بھی الارم بج چکا ہے. اور اگر تجھے کھڑا ہو کے اور پھر رکوع کر کے سجدے میں صحیح طریقے سے تجھ سے نماز نہیں پڑھی جا رہی تو اور کتنا بڑا الارم بجنا ہے پھر. ہاں جی, الارم تو بج چکے, مان لے, اب مان لے, بندہ بن, تیرا فائدہ ہے اس میں. آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. خیال میرا کچھ اور تھا, لیکن میں یہاں تک اس کو پڑھ سکا ہوں. اگلے جمعۃ المبارک میں یہیں سے شروع کریں گے. وما علیہ الا البلاغ.